Yar bal bis kun la sa दुसियाल तो शुद्ध गे दुकानी सो से 20 रुपए च खो मिनट खोला सिगरेट चौक थबत। सर ये देखें कि बच्चों को सिगरेट, आप देखें गिलगित बल्तिस्तान में कोई भी बच्चा किसी भी शॉप पे जाके सिगरेट खरीद सकता है। 144 लगाएं और सिगरेट नोशी पे हम पाबंदी लगाएं इस पूरे ज़िले पे। नदा वेगानी नु सफर बेस नदा बसिंग सफर बेस नदंग टैक्सिंग सफर बेस नदा तामत नदा ने बो सुयो जरना हुकुक लिबाच दुग जुदे नदा गाड़ी नु सिगरेट थुमत नदा ल शौक युथुम नदा ल गति सिहदी परवा मत, लेकिन नदा ने यबो खत को शीलुस नदा ल चा फिक्र मत खोला नदा गोली त्या मेन जुदे खोला गोए नेट पे नुकसान नदा ल थोन मत, लेकिन नदा थुमी सिगरेट पे नदा ले भी अलावा दोनों से भी नुकसान पो दो आगे अस्पताल को नहीं थोमिन जुता दिरी मधोन लोफ चील दला थोमिन लोग निशील दला थोमिन यार तो जुदे बलबिस पोला ए बलबिस पोला जो ये भी और जो कुछ यार बलबिस कुन ला सा दुसियाल तो जुदे गे दुकानी सो से 20 रुपए च खो मिनट खोला सिगरेट चौक थबत। सर ये देखें कि बच्चों को सिगरेट, आप देखें गिलगित बल्तिस्तान में कोई भी बच्चा किसी भी शॉप पे जाके सिगरेट खरीद सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई लेजिस्लेशन नहीं है। ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, अभी ये मीडिया वाले सारे हजरात भी मौजूद हैं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव किया था कि प्लास्टिक फ्री गिलगित बल्तिस्तान, कि गिलगित बल्तिस्तान इन्हों प्लास्टिक के नुकसान पना एडमिनिस्ट्रेशन इसी मुख्तलिफ ज़िलों में प्लास्टिक ना छुटकारा हासिल पे कोशिश बसत पा तो नया सी कैंसर ही हवाली हसिंग पदुन नई मोटो पिंजू टोबैको फ्री गिलगित बल्तिस्तान इन सिगरेट हद तक पाबंदी तो के दूसरे जिस तरह बाहर के ममालिक में है कि अगर कोई सिगरेट पीना चाहे तो भी उसके लिए 1000 मराहिल से गुजरना पड़ता है, वो नहीं पी सकता। खूब पारगिंसों से पब्लिक प्लेस में वो सिगरेट नहीं पी सकता। नदा मस्जिद को नहीं थुवज्जो, इमाम बारगाह को नहीं थुवज्जो, खानकाह को नहीं थुवज्जो, नदा महफिल गामीन थुवज्जो, नदा तामत दोनों ज़मानी नो अतियाता हूँ सी बल्बिस को दम से अगत पजो सिर्फ कौन ला तालीम पर जमीन मत पर तरबियत से मिनत पा आजकल नदा तरबियत ही न चल से थंगाला नूर सज्जो दी ग्रुप वजूद दी एज ग्रुप सुनते नशे न सिगरेट थू में शुरू बेस भी है ना कैंसर को चांसेस पर मल्टीप्लाई को जो बहुत ज़्यादा थलत जो तो ngadaala di chigang kun lastar gosat ke ngati balbis kun ngati fludo ngati bondu khong si chibe ni jarana sabaga ilawa number pole ahmed chandi cho galat society no galat chigang kun fose miduk jarana तो ngadaal lastar gosat jo तो ये कैंसर पहायत नजुदे दी दुनिया दी नो तो दूसरे नती डीएचओ साहब इसी डेटा पेश भेजुदे 2020 नो डब्ल्यूएचओ डेटा है जो तकरीबन दुनिया दी नो 2 करोड़ मिला कैंसर सो जो पूरा दुनिया दी नो और देखना 1 करोड़ मीर गालसत और 1 करोड़ तकरीबन बचत सो दी वखला दुनिया दी नो तकरीबन कोई 70-80 लाख के करीब दे मियत गयो कैंसर नहीं वो जिंदा यत गामा शिस पमत जो बचत से सोसियत काफ़ी ज़्यादा तादाद नो तो कैंसर इनो अगर नदांग सी सिंह पदुनफ्तास नारे रिस्क फैक्टर से खेक्यो जो नदांगी रिस्क फैक्टर पुचिन सिंह पदुन नदांग तार को सत के कैंसर चाहूँ जो हमारे अंडर एज बच्चे जो सिगरेट पीते हैं तो इस हिसाब से मैं शायद डीएचओ साहब के ताउन से हम एक 144 लगाएं अगर ये रिकमेंड करता है तो 144 लगाएं और सिगरेट नोशी पे हम पाबंदी लगाएं इस पूरे ज़िले पे। छोटा सा ज़िला है तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम इसको एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं। सिगरेट नोशी पे हम अगर डीएचओ साहब से रिकमेंडेशन लाने के बाद मैं एक 144 लगाता हूँ और जितने मेन बाज़ार हैं वहाँ पर कोई सिगरेट नहीं बिकेगी। एक दूसरी बात यह है कि यहाँ एक न्यूट्रिशन अफसर की ज़रूरत है हमारे पास जो कि पिछले 1 साल से खाली है। हम कोशिश करेंगे एक न्यूट्रिशन अफसर आ जाए और वो जाकर मुख्तलिफ शॉप्स में स्पेशली जो स्कूलों के बाहर हैं वहाँ जाकर देखें वो कोई जो भी इंजरस जो चीज़ें हैं जो हेल्थ के लिए बच्चों की हेल्थ के लिए तो वो चीज़ें हम बैन करेंगे। एक तीसरी बात यह है कि स्पेशली ख़वातीन और हज़रात जो अपने आपके बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं तो अमूमन हमारे लोग हमारी जो नेचुरल चीज़ें हैं जो ड्राई फ्रूट्स हम यहाँ से पैदा करते हैं जो हमारे पास सब्जियाँ होती हैं वो हम बेचते हैं और फिर बच्चों के हाथ में पैसे देते हैं वो जो मर्ज़ी की चीज़ें खाते हैं।
تو آپ پیرنٹس سے میری ریکویسٹ ہوگی اسپیشلی خواتین سے کہ ابا بچوں کو اسکول بھیجتے ہو تو کم از کم اس کے لیے گھر سے کوئی چیز بنا کے دے دیں، ان کے ہاتھ میں آپ پیسے نہ دیں. یہ کام ہم ایز اے سرکاری لیول پہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ کام آپ کا ہے. آپ اپنے آسانی کے لیے 20 روپے اس کے ہاتھ میں تھماتے ہو، 30 روپے تھماتے ہو، وہ جو چاہے وہ چیز خرید کے کھاتا ہے. نہ ہی ٹیچر، اگر آپ میں سے کوئی ٹیچر ہے اسکول میں تو آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بچوں کو جو پیسے لے کے آتے ہیں ان کو آپ اجازت نہ دیں کہ وہ بازار سے چیزیں خریدیں. تو یہ سبزی ہو گئی یا فروٹس ہو گئی، یہ آپ کی زمین سے آتی ہے، تو ہم نے اس کو زیادہ استعمال کرنا ہے جتنا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ وہی بات ہے، جینیٹکس کی بات ہے، موروثیت کی بات، کہ خاندان میں کسی کو ہے، ماں بہن بھائی ان کو اگر ہے تو اس میں آپ کو چانس زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی کینسر ہو جائے، خصوصاً بڑی آنت کا کینسر جو ہے. اس کی علامات کیا ہو سکتی ہے؟ ایک پیشنٹ ہے، مریض کہتے ہیں کہ 50 سال کا بندہ ہے، وہ کہتے ہیں مجھے پھر وہی بات ہے، چلنے میں دشواری ہو رہی ہے، سانس پھول رہا ہے، مجھے تھکاوٹ سی ہو رہی ہے، اور مجھے پیٹ میں درد سٹارٹ ہو گیا. اب ڈاکٹر صاحب میں بالکل ٹھیک تھا، لیکن مجھے اب معدے میں درد سٹارٹ ہو گیا، پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہے. اچھا، مجھے کبھی قبض ہوتا ہے، کبھی پیچس ہوتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو اگنور کبھی نہیں کرنا ہے. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بڑے پیشاب کے ذریعے خون آنا سٹارٹ ہو گئے. تو آپ نے دیکھنا ہے، بڑے پیشاب کے ذریعے مجھے خون آتا ہے، میرے وزن میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، لیکن وزن مجھے کم ہو رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اگر آپ کی یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ نے فوراً ڈاکٹر کو دکھانا ہے. ٹھیک، پھر دیکھیں عام مثال کو ایک پیچس اس بندے کو ہے 2 سے 3 مہینہ 4 مہینے سے پیچس چل رہا ہے، ساتھ میں کبھی قبض ہوتا ہے، کبھی پیچس ہوتا ہے. آپ نے دیکھنا ہے، وہاں پہ آ کے ڈاکٹر کو بتانا ہے آپ نے. تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کے اندر. میں ہمیشہ سب کو کہتا ہوں، دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر چھپانے کا بڑا رجحان ہے. بڑے پیشاب کے ذریعے خون آیا، چھپاتے ہیں، کیوں جی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے. ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ دیکھیں، اگر آپ کے چھوٹے پیشاب کے ذریعے چھوٹا پیشاب نہیں آ رہا ہے، اگر وہاں سے خون آ رہا ہے تو بیماری ہے. بڑے پیشاب کے ذریعے بڑے پیشاب آنا چاہے، خون آئے، بیماری ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے، ڈاکٹر کو فوراً پکڑنا ہے، تاکہ اگر بہت، کیونکہ کینسر کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے وقت پہ اس کو پکڑنا ہے، ٹائم پہ پکڑنا ہے. اگر آپ ٹائم پہ نہیں پکڑیں گے تو پھر اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ٹائم آپ نے گزرنے نہیں دینا ہے. تو اس لیے آپ نے فوراً اس کو پکڑنے کے لیے ڈاکٹر کو آپ نے رجوع کرنا ہے. آپ کے ہیلتھ کیئر جو پرووائڈر ہے تو آپ نے وہاں بات کر کے اپنا کوئی ٹیسٹ ہو گیا وہ کرانی ہے. کہ تشخیص کیسے ہوگی بڑی آنت کا کینسر؟ دیکھیں ایک او پی ڈی کے اندر ایک ٹیسٹ کرتا ہے جس کو کہتے ہیں اینوسکوپی کہتے ہیں، پروکٹوسکوپی، یعنی کہ چھوٹے آلے سے ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اس میں جو ہے نا بڑے پیشاب کی جگہ سے جو تھوڑی بہت آگے جو کینسر ہوتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے. اگر آپ کو اس پہ نہیں آ رہا ہے تو پھر ڈاکٹر ایک آپ کو کیمرے کا ٹیسٹ بتاتا ہے جس کو سگمائڈوسکوپی کہا جاتا ہے، اور ایک بڑی آنت کا پورا ٹیسٹ جس کو کولونوسکوپی کہا جاتا ہے، یا آپ کے الٹرا ساؤنڈ کیا کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کریں گے تو اس پہ آپ کی تشخیص ہو جاتی ہے. وہی بات پھر دوبارہ آ جاتے ہیں، آپ کو احتیاطی تدابیر کیا ہے. اس میں بڑی انٹرسٹنگ میں چیز پڑھ رہا تھا، وہ ہے دودھ دہی کا استعمال. دودھ دہی کا استعمال جو ہے بڑی آنت کے کینسر کے لیے بہت بہترین چیز ہے. تو آپ جتنا دودھ دہی استعمال کریں گے آپ کا جو بڑی آنت کا کینسر کے ہونے کے چانسز کم ہوں گے. آپ فروٹ کا استعمال، سبزیوں کا استعمال کریں گے، بہترین رہو گے. آپ ایک اور چیز سوانس جس کو ہم بستی میں بولتے تھے، فائبر ڈائٹ، جو فائبر ڈائٹ کا ابھی ہم ریفائنڈ اس کی طرف گئے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نے یہ جو سفید آٹا ہے وہ کھانا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے فائن آٹا کھانا ہے، ٹھیک ہے، فائن آٹا جس کو کہا جاتا ہے. گھر میں پسند بھی کرتے ہیں، بچے بھی نہیں کھاتے، اب تو بزرگ بھی اس پہ چڑھ گئے سارا. تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو سفید آٹا ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے. اگر آپ جتنا مطلب فائبر ڈائٹ کو زیادہ کریں گے، اپنے فائبر کس سے آتا ہے؟ فروٹ میں ہوتا ہے، سبزیوں میں ہوتا ہے، آپ کے جو اس کے علاوہ جو آپ کے دالیں ہو گیا، ان سب کے اندر موجود ہے یہ ساری چیزیں. تو آپ فائبر انٹیک زیادہ رکھو گے بہتر رہو گے. فروٹس کا استعمال زیادہ کرو گے تو آپ بڑی آنت کے کینسر سے، بڑی آنت میں ایک اور وجہ جو ہے وہ ہے آپ کا وزن. 4 فروری عام طور پر دنیا بھر میں عالمی یوم کینسر کے طور پر منایا جاتا ہے. اس دن کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر میں دیکھا جائے کہ کینسر کا مرض جو ہے، جو کبھی کبھار سننے میں آتا تھا، آج کل اتنا کیوں پھیل رہا ہے. خصوصاً گلگت بلتستان جیسے نیچرل اور پرفضا مقام میں یہ مرض ایک دم سے کیوں بڑھ گیا ہے، کہ اس کے عوامل کا ہم دیکھ سکیں کہ کیا وجوہات ہیں. اور اس کے علاوہ خدا نخواستہ اگر کوئی مریض ہے، کوئی اس مرض میں مبتلا ہے، تو وہ بیچارہ اس کو پتہ نہیں ہوتا. ایک تو لینگویج بیریئر ہے، وہ اردو میں بات نہیں کر سکتا، اس کو علاقوں کا پتہ نہیں ہے. تو اس کی رہنمائی کرنے کے سلسلے میں کہ اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو کہاں جانا چاہیے، اس مرض میں اگر مبتلا ہوتا ہے تو، اور اس کے علاج کے سلسلے میں کیا مشکلات درپیش ہیں اور اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں، اس چیز کی طرف دھیان دینا اور اس کو وہ معیاری سہولیات کینسر کے حوالے سے فراہم کرنا جو کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے.
اس سلسلے میں ہم نے آج یہ اس سیمینار کا انعقاد کیا تھا اور اسی موضوع پہ ہم نے بات کی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ایک جو پیغام ہے، جو میرا سب سے اہم پیغام ہے کہ گلگت بلتستان میں خدا را جس طرح پلاسٹک فری گلگت بلتستان بنانے کے لیے آپ سوشل میڈیا حضرات اور جو میڈیا والے حضرات ہیں اور باقی جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے ہیلپ کی ہے، تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ٹوبیکو فری گلگت بلتستان ادھر نسوار ہو یا ادھر سگریٹ ہو، اس کو فری کرنے کے لیے، لیجسلیشن کرنے کے لیے ہر کوئی بھرپور کردار ادا کرے اس کے تھرو، اور اپنے لائف سٹائل چینج کر کے اور اپنے ڈائٹری ہیبٹ کو چینج کر کے ہم کینسر سے بچ سکتے ہیں۔ بس یہی میرا پیغام ہے آج کے دن کے حوالے سے۔ شکریہ۔ آج کے پروگرام انتہائی فروٹفل رہا جو، کیونکہ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطق سے بھی ہمیں جو انفارمیشن تھی کینسر کے بارے میں، وہ ڈاکٹر کاظم صاحب نے آج بہت زیادہ کلیئر کیا اس کے بارے میں، کہ اب گائیڈ لائنس دن بہ دن چینج ہوتی ہے جو اپ گریڈ ہوتی ہے۔ تو آج یہ میرے لیے بھی بہت پروڈکٹیو رہا، فروٹفل رہا۔ میں نے بہت نئی چیزوں سے سیکھا کہ 3 چیزیں، ایک تو ہم نے اسموکنگ بند کرنی ہے، دوسری لائف سٹائل موڈیفکیشن، اور تیسری ڈائٹ پہ جو یہ اس پروگرام کے انعقاد پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کھرمنگ اور ڈی ایچ او کھرمنگ صاحب اور اس کے علاوہ خندیان ٹرسٹ کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس اتنے بڑے لیول پہ پروگرام کیا تاکہ لوگوں تک کینسر کے حوالے سے آگاہی پہنچ سکے۔ اور اس کے اندر جس طرح بشیر صاحب نے ساری بات کے اوپر ڈسکشن کی، ساری چیزیں ڈیٹیل میں بتا دی کہ ہماری طرز زندگی کا بہت بڑا رول ہے۔ اگر ہم اپنی طرز زندگی کو بہتر کریں گے تو ہم اس کینسر جیسے موذی مرض سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی خوراک کے اندر سبزی، سلاد، فروٹس کا استعمال زیادہ کرنا سٹارٹ کریں گے، اگر ہم جنک فوڈ سے پیزا، برگر، ایسی چیزیں جو ہے وہ مطلب جس طرح ہماری ینگسٹرز کا ٹرینڈ اس کی طرف بہت زیادہ جا رہی ہے، اگر ہم اس کو بھی کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس چیز سے بچ جائیں گے۔ دوسری بات، فزیکل جو ایکٹیویٹیز ہے، ایکسرسائز ہے، ورزش ہے، وہ ہماری لائف میں اب نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہماری طرز زندگی اب تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے، تو اس میں بدقسمتی سے ہم جو ہماری جسمانی مشقت ہے اس کی طرف ہم نہیں جا پا رہے، تو اس وجہ سے بھی کینسر کے بہت بڑے جو ہے کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ اور اگر ہم باقی اسپیسیفک ان کی وجوہات کی بات کریں تو ڈائٹ کے علاوہ، ورزش کے علاوہ، تو اس میں ایک موٹاپا ہے، وزن کی زیادتی جو ہے یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ اگر ہم ہیپیٹائٹس کے حوالے سے بات کریں، ہیپیٹائٹس بی ہو گیا، اس کے علاوہ جو میدے کے جو مسائل ہے، جو پرانے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں میدے کا، تو ان کے اندر بھی جو ہے بعد میں اس بات پہ بڑے چانس ہوتے ہیں کہ یہ میدے کے کینسر یا جگر کے کینسر میں کنورٹ ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اپنی طرز زندگی کو بہتر کریں گے، ہم نارمل روٹین کی طرف آئیں گے، نارمل خوراک استعمال کریں گے، جو ہمارے ارد گرد ملنے والی سادہ خوراک کی طرف جائیں گے، اور اس کے علاوہ ورزش کو بھی ہم روٹین میں وہ کر لیں گے، اپنا روٹین بنائیں گے، تو اس بات کے بڑے چانس ہے کہ ہم انشاءاللہ اس چیز سے بچے رہیں گے۔ 6 فروری کو خندیان ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے کینسر آگاہی کے حوالے سے ایک گرینڈ سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہمارے ساتھ محکمہ صحت، ضلعی انتظامیہ اور محکمہ تعلیم نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا۔ اور یہ کینسر آگاہی سیمینار منعقد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کینسر ایک موذی مرض ہے اور جان لیوا مرض ہے، اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی دینا، لوگوں کو اس حوالے سے معلومات دینا۔ آج ہم نے مختلف ڈاکٹرز جیسے کہ ڈاکٹر کاظم صاحب آنکولوجسٹ ہے، اور ڈاکٹر سجاد صاحب، اور اس کے علاوہ مختلف ڈاکٹرز نے یہاں پہ آئے اور عوام کو کینسر کے بارے میں آگاہی دیا اور ان کے مفید معلومات ان کے ساتھ شیئر کیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ مطلب عوام سے کہ جو معلومات ڈاکٹرز نے شیئر کیا ہے کہ ان کے اوپر عمل کریں۔